क्या चोरी की सज़ा हाथ काटना है? सलामुन अलैकुम। कहते हैं कि खुदा ने यही कहा है। इससे पहले कि हम इस चीज़ के ऊपर गौर करें, आपसे कुछ सवाल करना चाहूँगा। इमेजिन करें कि एक बच्चे ने टॉफ़ी चोरी की, कुछ मिठाई चोरी की, या एक भूखे शख्स ने ब्रेड चोरी की क्योंकि वो भूखा था। क्या कुरान के मुताबिक इस दुनिया और कायनात को बनाने वाले ने वाकई ये हुक्म दिया होगा कि उन दोनों के हाथ काट दिए जाएं? अब हम देखते हैं कि खुदा इस बारे में अपने कुरान में, अपने कलाम में, अपने अल्फाज में क्या कहता है। राइट साइड पे वो आया है कि जिस आया के ऊपर की बुनियाद पर यह कहा जाता है कि खुदा ने कहा कि जो भी चोरी करे उसके हाथों या उसके हाथ को काट दो। आया कुछ ऐसे कहती है, वसारिक़ु वसारिक़तु फ़क़्तअू अयदियहुमा जज़ाअन बिमा कसबा नकालन मिनल्लाह वल्लाहु अज़ीज़ुन हकीम। तो इनके आम तौर पर जो ट्रांसलेशंस की जाती हैं वो सुनने में मतलब कुछ ऐसा ही देती हैं कि जैसे खुदा कह रहा है कि अगर कोई चोर हो या कोई चोर करने वाली औरत हो तो उनके हाथों को काट दो। यहाँ पे एक इंग्लिश ट्रांसलेशन कहती है, एज फॉर द थीफ द मेल एंड द फीमेल एम्प्यूटेट देयर हैंड्स। एम्प्यूटेट मतलब चॉप ऑफ कर दो, काट डालो। इन रिकम्पेंस फॉर व्हाट दे कमिटेड, और आगे तक जाती है। उर्दू में ये कुछ ऐसे तर्जुमा किया गया है, और जो मर्द या औरत चोर हो तो उनका हाथ काटो, उनके किए गए बदला अल्लाह की तरफ से सज़ा, और अल्लाह गालिब हिकमत वाला है। इन ट्रांसलेशंस में, इन दोनों ट्रांसलेशंस में कुछ फंडामेंटल प्रॉब्लम्स हैं। वो प्रॉब्लम्स क्या हैं? आइए शुरू करें। पॉइंट नंबर 1, एक हाथ काटने का हुक्म आया है या दो हाथ काटने के हुक्म आए हैं? कुरान की इस आया में जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है वह अयदियहुमा। अयदियहुमा, अयदियहुमा एक प्लूरल वर्ड है, यानी कि अगर हम आया के मुताबिक सारिक चोर मर्द, सारिका चोर औरत की बात कर रहे हैं, यानी कि दो अशखास, अगर उन दोनों अशखास के एक एक हाथ काटे जाएंगे तो अयदियहुमा कलीमा इस्तेमाल नहीं होता। अयदियहुमा का मतलब है हाथ जो दो से ज़्यादा हों। दूसरे अल्फाज में अयदियहुमा अगर ये वर्ड आया है तो ये कह रहा है कि अगर हाथ काटो तो दो से ज़्यादा हाथ काटो, यानी कि 3 या 4, या दूसरे अल्फाज में एक मर्द चोर और एक औरत चोर, उनके दोनों हाथों को काट डालो। अगर खुदा ने एक हाथ बोला होता काटने के लिए, यानी कि अगर एक चोर हो सारिक और एक चोर औरत हो यानी कि सारिका, और उन दोनों के एक एक हाथ काटो, तो जो आया में वर्ड आना चाहिए था वो वर्ड ये होना चाहिए था, यदैहिमा, उनके एक एक हाथ, टोटल करके 2 हाथ। तो कुरान में क्या वर्ड आया? अयदियहुमा, यदैहिमा नहीं आया। तो फिर अयदियहुमा का मतलब क्या है? अल्लाह हमें इस कुरान में अपने अल्फाज के मतलब समझाने का बेस्ट तरीका बताता है। वो ये है कि हम देखें कि अल्लाह ने इन्हीं अल्फाज को, इन्हीं वर्ड्स को बाकी कुरान में किस तरीके से इस्तेमाल किया है। मैंने आपके सामने यहाँ पे सिर्फ 3 आयतें रखी हैं ताकि हम समझ सकें कि अयदियहुमा का मतलब क्या वाकई हाथ है या कुछ और है। पहली आया में खुदा कहता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू उज़्कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम इज़ हम्म कौमुन अन यबसुतू इलैकुम अयदियहुम फकफ्फ अयदियहुम अन्कुम वत्तकुल्लाह वअलल्लाहि फयतवक्कलिल मुमिनून। फकफ्फ अयदियहुम अन्कुम या यबसुतू इलैकुम अयदियहुम, इसकी ट्रांसलेशन कैसे की गई है? अगेन ये ट्रांसलेशन जो मैं रीड कर रहा हूँ ये ट्रेडिशनल स्कॉलर्स ने ट्रांसलेशंस की हैं। फकफ्फ अयदियहुम अन्कुम को ट्रांसलेट किया गया है कि खुदा ने उनके इविल प्लॉट्स को तुम्हारे खिलाफ नाकाम बना दिया। यबसुतू इलैकुम अयदियहुम, और वो लोग प्लॉट कर रहे थे ताकि तुम्हें नुकसान पहुंचा सकें। ये अयदियहुम को ट्रांसलेट किया गया है नुकसान पहुंचाने के अंदाज में। दूसरी आयत में खुदा कहता है, अल-मुनाफ़िक़ून वल-मुनाफ़िक़ात बअदुहुम मिन बअद यअमुरून बिल-मुनकर व यनहौन अनिल मअरूफ व यक़बिदून अयदियहुम नसुल्लाह फनसियहुम इन्नल मुनाफ़िक़ीन हुमुल फ़ासिक़ून। खुदा हमें यहाँ पे मुनाफ़िक़ों के बारे में बता रहा है। हमें उनके बारे में कहता है कि ये मुनाफ़िक़ लोगों को अच्छे काम करने से रोकते हैं, गलत काम करते हैं, और अपने हाथों को अयदियहुम, अपने हाथों को रोक के रखते हैं ताकि वो अच्छे काम न कर सकें। यक़बिदून अयदियहुम, अपने हाथों को, अपने मीन्स को,
اپنے طریقوں کو، اپنے وسائل کو استعمال نہیں کرتے کہ جہاں پہ ان کو خدا کے راستے میں کام کرنا پڑے۔ تیسری آیت میں خدا کہتا ہے ان یثقفوکم یکونوا لکم اعداء ویبسطوا الیکم ایدیہم والسنتہم بالسوء وودوا لو تکفرون۔ اس آیت میں خدا ایمان والوں کو وارننگ کر رہا ہے کہ ان کو کن طرح کے لوگوں کے ساتھ بیویئر ہونا چاہیے، خبردار ہونا چاہیے، ہوشیار رہنا چاہیے۔ خدا کہتا ہے کہ وہ لوگ، وہ غلط طرح کے لوگ کیا کرتے ہیں، وَيَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ، وہ اپنے ہاتھوں کو تمہاری طرف پھیلاتے ہیں تاکہ تم ان کے چکموں میں آ جاؤ۔ اور جب بھی وہ یہ کام کرتے ہیں اپنے ہاتھوں سے اور اپنی زبانوں سے، ان کے کاموں کے پیچھے ان کی نیت جو ہوتی ہے وہ ایول ہوتی ہے، وہ غلط ہوتی ہے، وہ تمہیں نقصان پہنچانے والی ہوتی ہے۔ تو ان تینوں آیتوں کو پڑھ کر ہم نے ایدیہما کا مطلب کیا سمجھا؟ ایدیہما لوگوں کا سپورٹ نیٹ ورک، لوگوں کے وسائل، لوگوں کی استطاعت، لوگوں کے کام آنے والی چیزیں، ان کے لٹرل ہاتھ نہیں۔ پوائنٹ نمبر 2 جو کہ اس آیا میں بالکل غلط طریقے سے سمجھا گیا ہے وہ ہے چاپنگ۔ چاپنگ یعنی کہ کسی چیز کو کاٹ دینا۔ سوال یہاں پہ یہ ہے کہ اس پوری آیا میں جو ہم نے ابھی ریڈ کیا، اس میں کسی بھی چیز کو کاٹ ڈالنے کا حکم کہاں آیا ہے؟ اس پوری آیا میں وہ کون سا ورڈ ہے کہ جس کے مطابق یہ ٹرانسلیشن کیا گیا کہ جا کے اس کے ہاتھ کو اس کی جڑ سے کاٹ دو؟ جو ورڈ قرآن نے استعمال کیا ہے وہ قطع، اور قطع کا مطلب ہے کسی چیز کو روکنا، انٹرپٹ کرنا، اس کے بہاؤ میں رکاوٹ ڈالنا۔ اگر خدا نے چاپنگ کا مطلب لیا ہوتا کسی چیز کو قلم کرنا، اس کو اس کے مقام سے بالکل فصل کر دینا، تو ورڈ جو استعمال کیا ہوتا وہ تھا بترا۔ بترا کا مطلب ہے کسی چیز کو ایمپیوٹیٹ کرنا، یعنی کہ اگر ہاتھ کو جڑ سے کاٹ کے دور کرنا ہو تو انسٹیڈ آف قطع خدا نے ورڈ یوز کرنا تھا بترا۔ اس چیز کو صحیح طریقے سے سمجھنے کے لیے اگلے پیج پہ ہم 3 آیتیں اٹھا کے دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر خدا نے اسی ورڈ قطع کو کیسے استعمال کیا ہے۔ خدا کہتا ہے ان لوگوں کے بارے میں کہ جو غلط کام کرتے ہیں، الذین ينقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویفسدون فی الارض اولئک هم الخاسرون، کہ جو اللہ کے عہد کو پختہ کرنے کے بعد توڑتے ہیں اور اسے جس کے جوڑنے کا خدا نے حکم دیا ہے اسے توڑتے ہیں، اسے توڑتے ہیں۔ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ، جس چیز کو جوڑنے کا خدا نے حکم دیا ہے اسے توڑتے ہیں۔ یقطع وہ توڑتے ہیں۔ دوسری آیت میں کہتا ہے لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَوْ يَكْتِبَهُمْ فَيَنْقَلِبُوا خَائِبِينَ، اور ان کو بھیجا جاتا ہے تاکہ وہ نہ ماننے والوں کی طاقت کو بریک کر دیں، توڑ دیں، کم کر دیں، اس میں رکاوٹ ڈال دیں۔ لِيَقْطَعَ طَرَفًا to break the power۔ تیسری آیت میں خدا بتاتا ہے وَلَا يُنْفِقُونَ نَفَقَةً صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً وَلَا يَقْطَعُونَ وَادِيًا إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور وہ لوگ کچھ بھی نہیں خرچ کریں گے، کم ہو یا زیادہ ہو، خدا کی راہ میں، یا پھر کسی وادی میں سفر کریں، بجائے اس کے کہ خدا ان کو اس کا ریوارڈ نہ دے۔ یقطعون وادیا کا ٹرانسلیشن کیا گیا ہے ٹریولنگ تھرو اے ویلی، ایک وادی، ایک ویلی کے اندر سفر کرنا، قطع راستہ کاٹ کے چلنا۔ یقطعون وادیا یعنی کہ کسی وادی کے اندر راستہ کھوج کے چلنا، اس کو قرآن نے کہا ہے یقطعون وادیا۔ ان تینوں آیتوں میں اور باقی آیتوں میں جہاں جہاں میں قرآن نے اللہ نے قطع کا ورڈ یوز کیا ہے، اس کا کہیں بھی یہ مطلب نہیں ہے کہ کسی چیز کو اس کی جڑ سے ایسے کاٹ دینا کہ جیسے ہمیں یہ بتایا گیا ہے چوروں کی سزا خدا نے بتائی ہے۔ تو اس بات کو دہرانے کے لیے قطع قرآن کے اندر ہینڈز کو کٹ کرنے کے بارے میں نہیں آیا ہے۔ تو پھر اس پورے آیت کا آخر میں مطلب کیا ہے؟ اس کی کیا ٹرانسلیشن صحیح ہے؟ وَسَارِقُ وَسَارِقَتُ، اور وہ چور مرد ہو یا عورت ہو، فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا، ان کے سپورٹ نیٹ ورکس کو، جو بھی ان کو اس کام میں مدد کرتے تھے، ان کو ان سے روک دو۔ جزاء بما کسبا، یہ ان کا ریکمپنس ہے، یہ ان کا کانسیکوینس ہے، یہ ان کا نتیجہ ہے جو کچھ بھی ان لوگوں نے ارن کیا۔ نکالا من اللہ،
یہ ان کے اوپر ایک بڑی رکاوٹ ہے خدا کی طرف سے. واللہ عزیز حکیم، اور خدا طاقت والا حکمت والا ہے. فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا، یعنی کہ ان لوگوں کے جو غلط کام کر رہے تھے، ان کے سپورٹ نیٹ ورکس کو، ان کے مینز کو، ان کی استطاعت کو، جو ان کو اس کام کو کرنے میں دوبارہ مدد کر سکیں، ان کو ان چیزوں سے دور کر دو. فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا. اس پوری آیا میں خدا نے کسی بھی ہاتھ کو کاٹنے کا حکم نہیں دیا ہے. جانے سے پہلے، کیونکہ میں سمجھ سکتا ہوں لوگ سوال اٹھائیں گے، میں نے سوچا کہ کچھ 3 یا 4 مین سوال جو شاید آئیں ان کے آنسر ابھی سے دیتا ہوا جاؤں. لوگ یہ شاید کہیں کہ نہیں، ید کا مطلب قرآن میں فزیکل ہاتھ ہی ہے. تو یہ بات بالکل غلط ہے. قرآن میں ید 3 ڈفرنٹ اندازوں میں استعمال ہوا ہے. ید، ایدیہم اور ایدیہم. ان تینوں ورڈز کو استعمال کرنے میں قرآن میں کیا خاص ترتیب ہے، کیوں استعمال کیا گیا ہے، اس کے اوپر میں بعد میں ضرور گفتگو ڈیٹیل کے ساتھ کروں گا. لیکن اگر آپ ابھی انٹرسٹڈ ہیں تو قرآن کھولیے اور جا کے دیکھیے کہ جن جن آیتوں میں ایدیہ کو مایا ہے، ان آیتوں میں کیا ڈفرنس ہے کمپیئر ٹو وہ آیتیں جہاں پہ ایدی کو مایا ہے. اگر اس سب کو سننے کے بعد بھی کچھ لوگ یہ اعتراض کریں گے کہ قطع کا مطلب واقعی کسی چیز کو کاٹ دینا ہی ہے، لٹرلی کاٹ دینا، جیسے کہ چاپنگ آف کرتے ہیں، ایمپیوٹیٹ کرنا ہے، تو اس کا جواب قرآن کے مطابق نہیں ہے. قرآن میں یہ ورڈ ایسے استعمال نہیں ہوا. قرآن میں ترادف سینونیمز نہیں ہیں. اگر خدا چاہتا کہ ہمیں وہ بات کلیئر کٹ کہتا کہ ہاتھ کاٹو، تو ایسا ورڈ جیسے کہ بتا رہا تھا یوز کر سکتا تھا. اس نے ایسا نہیں یوز کیا. قطع قرآن میں کئی دفعہ استعمال ہوا ہے. میں نے آپ کو صرف 3 ایگزامپلس دی تھی. آپ جا کے باقی آیتوں میں دیکھیں کہ اس ورڈ کو خدا نے اپنے الفاظ میں کیسے یوز کیا ہے. اور اس سے پہلے کہ کچھ لوگ اعتراض کریں یا یہ بات سامنے لے کر آئیں، نبی یوسف کو دیکھ کر کسی بھی عورت نے اپنے ہاتھ نہیں کاٹے تھے. اس کے اوپر انشاءاللہ آرام سے ڈسکشن بعد میں کروں گا. تیسرا اعتراض، لیکن ہماری ساری احادیث اور فقہ تو ہاتھ کو کاٹنے کا ہی حکم دیتی ہے. اس کا جواب میں یہی دوں گا کہ جس کسی نے بھی یہ ہیومن رول بنایا ہے، آپ جا کے اس سے ہی پوچھیں کہ اس کے پاس اس کی دلیل کیا ہے. خدا نے اس دنیا کو بنانے والے نے کسی کے بھی ہاتھ کاٹنے کا حکم چوری کی وجہ سے نہیں دیا. اس سب کو سننے کے بعد شاید کچھ لوگ ابھی بھی یہ اعتراض کریں کہ نہیں، قرآن ہاتھ کاٹنے کا ہی حکم دیتا ہے، لیکن احادیث و سنہ ہماری مدد کرتے ہیں تاکہ ہمیں معلوم ہو کہ یہ سزا کب اپلائی کرنی ہے. یعنی کہ دوسرے الفاظ میں، بھلے خدا نے کہا کہ چوری کے بعد ہاتھ کاٹ ڈالو، لیکن سنہ اور ہمارا ٹریڈیشن وہ ہمیں بتاتا ہے کہ ہمیں یہ سزا کب اپلائی کرنی ہے اور کب نہیں اپلائی کرنی. مثال کے طور پہ ہم اکثر عمر بن خطاب کے بارے میں سنتے ہیں. جب ان کے زمانے میں قحط آیا تھا تو انہوں نے قرآن کی اس آیت پہ عمل کرانا چھوڑ دیا تھا، کیونکہ اس وقت لوگ بھوک کے مارے چوریاں کر رہے تھے، بریڈ کی اور باقی کھانے پینے کی چیزوں کی. اسی تاریخ کی بات کو بنیاد بنا کے کہا جاتا ہے کہ سنہ اور خلفاء راشدین اور ہمارے مفتی صاحبان کے پاس یہ حق ہے کہ وہ یہ لمٹس طے کر سکیں کہ کب ہمیں خدا کی اس آیت کو پورا کرنا ہے اور کب پورا نہیں کرنا. خبردار، ہوشیار، جو کوئی بھی یہ بات کو مان رہا ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ خدا اپنے الفاظ میں ناقص تھا، اس کے اپنے الفاظ میں کچھ کمی رہ گئی. اس کو یہ احساس نہیں تھا کہ ہر چوری کی سزا ہاتھ کاٹنا نہیں ہو سکتی. وہ یہ بتانا بھول گیا. لیکن تھینکفلی اس کے اس بھول جانے کے باوجود بھی ہمارے پاس ایسے کلیور انسان تھے کہ جن کو اس بات کی عقل تھی، شعور تھا، جس کی وجہ سے اب ہم ان کو فالو کر کے یہ کہیں گے کہ بھلے خدا نے تو ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا ہے ہر چوری پہ، ہم اس حکم کو صرف کچھ چیزوں کے اوپر ہی اپلائی کریں گے، اور ہم ہی اس چیز کو طے کریں گے کہ کس کے ہاتھ کاٹنا بھی ہے تو کہاں سے کاٹنا ہے. یہ ساری چیزیں ہم خود ڈیسائیڈ کریں گے. یعنی کہ دوسرے الفاظ میں، آپ اپنے آپ کو، ان لوگوں کو خدا سے زیادہ رحیم اور رحمان مان رہے ہیں. خبردار، ہوشیار ہو جائیے کوئی بھی اگر آپ سے ایسی بات کرے. جو چیز یاد رکھنی چاہیے وہ یہ ہے کہ خدا نے اپنے الفاظ میں کسی کے بھی ہاتھ کاٹنے کا حکم نہیں دیا. جاتے جاتے میری طرف سے آخری بات، جو بھی بات خدا نے نہیں کہی وہ خدا پہ نہ تھوپیں. السلام علیکم.